अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। मावरा भागती हुई ऑफिस में दाखिल हुई थी। दुपट्टा उसके सर से उतर चुका था और उसके बाल भी हवा में बिखरे हुए थे। इस हुलिये में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसका क्यूट सा चेहरा वहाँ पर मौजूद सब लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जा कर रहा था। वो अपने हुस्न से बेनियाज तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी क्योंकि अभी लिफ्ट के आने में वक्त था। आज फिर से वो लेट हो चुकी थी। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। जैसे ही उसकी नज़र दूसरे फ्लोर की खुली लिफ्ट पर पड़ी, वो चील की तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। सामने खड़ी अपनी दोस्त को देखकर उसने पूरे दांतों की नुमाइश की। शुक्र है यार, तुम भी मेरे साथ हो। मुझे लगा था कि सिर्फ मैं अकेली ही लेट हूँ। प्लीज़ मेरे साथ उस सरतकुल गाजी के ड्रामे में नोयान जैसे बॉस के पास चलना। मैं अकेली नहीं जा रही। वो इस बात से अनजान थी कि लिफ्ट में मुस्तफ़ा कमाल भी मौजूद है, जो कि दाएं जानिब होकर खड़ा था। जब मुस्तफ़ा कमाल ने अपने लिए नोयान का लक़्ब सुना तो उसके माथे पर बल पड़ गए। एक तो उस लड़की का हुलिया और फिर उसकी कैंची जैसी चलती हुई ज़बान। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मावरा को उठाकर लिफ्ट से बाहर पटक दे। तुम इतनी खामोश क्यों हो? और ये तुम्हारी आंखों को एकदम से क्या हो गया है? यूँ लगता है जैसे कोई भूत देख लिया हो। नरमीन ने उसके पीछे इशारा किया। लापरवाही से जब उसने पलट कर देखा तो उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गए थे। जिसकी शान में वो काफ़ी देर से कसीदे पढ़ रही थी, वो इसी लिफ्ट में ही मौजूद था। उसके साथ उसका ख़ास सेक्रेटरी बासिम भी था, जो छोटी सी लड़की की हरकतों को बहुत एंजॉय करता था। एक तो वो क्यूट थी और ऊपर से हद से ज़्यादा मासूम। नरमीन तो अगले ही फ्लोर पर उतर गई थी। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकलने लगी, बॉस साहब ने आगे बढ़कर लिफ्ट का बटन बंद कर दिया था। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी पीठ पीछे आप मुझे इस कदर खूबसूरत अल्फाज में याद करती हैं। उसके तीखे लहजे पर उसने खौफ से थूक निकला था। नहीं सर, वो असल में सर कल रात से मैं अर्तुगरुल गाजी देख रही हूँ, तो मेरी ज़बान पर नोयान चल रहा है। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है, काफ़ी हैंडसम है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कवर करें। वो कोने में खड़ी होकर अपनी उंगलियां चटखाने लगी थी। लास्ट फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाज़ा खोला तो उस पर एक तिरछी सी नज़र डालता हुआ तनफन करता अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। बासिम ने जब उसे लिफ्ट में खड़ा देखा तो आंखों के इशारे से अपने पीछे चलने के लिए कहा। आज उसे एक इम्पॉर्टेंट फाइल अपने बॉस यानी मुस्तफ़ा साहब के सामने पेश करनी थी। वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। उसका वजूद खौफ से लरज़ रहा था क्योंकि मुस्तफ़ा साहब को हर काम परफेक्ट चाहिए होता था। वो ज़रा सी भी गलती या गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते थे। वो गुस्से का बहुत तेज़ था। जब उसका बीपी हाई होता था तो वो उस चीज़ का भी लिहाज नहीं करता था। उसके सामने कौन खड़ा है? छोटे छोटे कदम उठाती हुई वो उसके साथ ही ऑफिस के अंदर दाखिल हो गई थी। क्या मैंने आपको ऑफिस के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी? मुस्तफ़ा ने उसे गुस्सीले लहजे में पूछा तो उसने झट से नफ़ी में सर हिला दिया। अभी और इसी वक्त मेरे ऑफिस से निकले और इजाज़त लेकर आए। वो बासिम के सामने मावरा की इंसल्ट कर रहा था। शर्मिंदगी के मारे मावरा का बुरा हाल था। बार बार उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं ताया जान से बात करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं उस ऑफिस में नहीं आऊंगी। मुझे जॉब की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दे। मुँह में बरबराती वो गुस्से से ऑफिस से बाहर निकली थी। फिर से उसने दरवाजे पर दस्तक दी और ऑफिस में दाखिल होकर चेयर घसीट कर बैठ गई। क्या मैंने आपको यहाँ बैठने के लिए परमिशन दी है, मिस मावरा? अब की बार वो अपने बाजू टेबल पर रखता जरा सा उसकी तरफ झुकता हुआ तंजिया लहजे में बोला था। मावरा का दिल कह रहा था कि वहां पर पड़ी कुर्सी उठाकर सामने बैठे उस शख्स का सर फाड़ दे,
بعد میں بے شک وہ جیل چلی جائے، اسے اس بات پر غم نہ ہوتا، لیکن اگر وہ انسان اس کے باوجود زندہ پاس جو بچ جاتا تو شاید ساری زندگی وہ پچھتاوے میں ہی گزار دیتی۔ جائیں بہن، جا کر اجازت لیں اور پھر کمرے میں داخل ہو کر مجھ سے بیٹھنے کے لیے اجازت طلب کریں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کل بھی میں نے آپ کو اس سب کے بارے میں بتایا تھا۔ آفس کے کچھ رولز ہیں جن کو فالو کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے، اور یہ رولز تو ہر جگہ پر ہی مینشن کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کا استعمال دوسروں کو جج کرنے کی بجائے ان رولز کو دیکھنے میں کریں گی تو آپ کا اپنا ہی بھلا ہوگا۔ اس قدر عزت افزائی پر اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دان پیستی وہ غصے سے تنفن کرتی پھر سے باہر نکلی تھی۔ اس بار اس نے بہت ہی مؤدبانہ انداز میں لیکن دان پیستے ہوئے اجازت طلب کی۔ بالآخر اسے بیٹھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ باسم اس دوران مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ مسٹر باسم، جب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بلا لوں گا۔ وہ اس کو کہتا فائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ باسم کو اس نے باہر جانے کے لیے کہا تھا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا مضبوط چال چلتا آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ باسم اس کے ڈرائیور چچا کا بیٹا تھا۔ بابا کے انتقال کے بعد وہ زبیر صاحب کی حویلی آ گیا، کیونکہ اس کے خاندان والوں نے اسے دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ زبیر صاحب نے باسم اور مصطفیٰ میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ وہ ان دونوں کو ہی اپنے بیٹے جیسا ہی سمجھتے تھے۔ باسم بھی مصطفیٰ سے بے تحاشا پیار کرتا تھا اور اسے اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتا تھا۔ ان دونوں میں کافی اچھی بانڈنگ تھی اور ابھی اس پروجیکٹ پر وہ دونوں مل کر کام کر رہے تھے۔ باسم اس کا پرائیویٹ سیکرٹری تھا، ہر چیز کو وہی مینیج کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جب بھی آفس میں کوئی پھڈا وغیرہ ہو جاتا تھا یا پھر جب بھی مصطفیٰ اپنے غصے کی وجہ سے کام خراب کرتا تھا تو ان کاموں کو سلجھانا باسم کی ہی ذمہ داری تھی۔ وہ کافی کولڈ ٹمپر تھا، اس سے اتنی آسانی سے غصہ نہیں آتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں مصطفیٰ صاحب شارٹ ٹیمپر تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر ان کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا۔ مجھے وہ فائل دکھاؤ، اس نے پھر سے خونخوار لہجے میں کہا، تو اس نے جلدی سے فائل مصطفیٰ کے سامنے رکھ دی تھی اور غور سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مصطفیٰ نے غراتے ہوئے کہا اور وہ فائل غصے سے ٹیبل پر پھینک دی تھی۔ سر، میں نے کل پوری رات اس کام پر کام کیا ہے، کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے جو میں اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کر تمہاری بکواس سننے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں؟ آج مجھے ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ پر جانا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے میں نے وہ میٹنگ بھی کینسل کر دی ہے۔ تم جانتی بھی ہو کہ یہ فائل میرے لیے کتنی ضروری تھی۔ وہ غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم نے تو ہر چیز کو ہی مذاق سمجھ لیا ہے۔ میں بابا سے اب تمہارے بارے میں بات کرتا ہوں۔ تم اس جگہ پر کام کرنے کے لائق ہی نہیں ہو۔ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ تم اتنے بڑے پروجیکٹ میں امپلائی کے طور پر ہائر کیا جائے۔ سر، اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اس فائل میں مسئلہ۔ جیسے ہی اس نے فائل کھولی اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ اس میں اس کی کزن نے اپنی ڈرائنگز ڈالی ہوئی تھیں۔ یا میرے اللہ، مجھے صرف ایک موقع دے۔ مجھے لگتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے مس ماورا۔ آپ میرے آفس سے جا سکتے ہیں، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھائیے گا۔ سر، پلیز صرف آخری موقع دے دیں۔ لگتا ہے کہ میری کزن نے غلطی سے آپ کو اتنا تو سینس ہونا چاہیے کہ کام کی چیزوں کو دوسری چیزوں سے الگ کر کے رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے۔ اگر آپ 1 گھنٹے میں وہ فائل میرے پاس لانے میں کامیاب ہو گئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ خود ہی اس جاب سے ریزائن دے دیں گے، ورنہ میں آپ کو مجبور کر دوں گا۔ جی سر۔ وہ جیسے ہی نکلنے لگی تھی پھر سے اسے مصطفیٰ کی آواز سنائی دی۔ 1000 بار سمجھایا ہے میں نے تمہیں، سر پر دوپٹہ اوڑھ کر آیا کرو اور زلفوں کی نمائش کرنے سے گریز کیا کرو۔ جو بھی ہے تم ہمارے خاندان کی عورت ہو اور ہمارے خاندان کی عورتوں کو یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ سن کر ماورا کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔
اس کے دل میں بہت کچھ آ رہا تھا، مگر وہ سب کچھ اس نے اپنے دل میں ہی دبا لیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے جب وہ آفس سے باہر نکلی تو باسم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کیا باس نے کچھ کہا ہے؟ اس نے فائل کھولی تو باسم اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلکھلا کر ہنسنے لگا تھا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اس کی وجہ سے کتنا ذلیل ہو گئی ہوں۔ ساری غلطی میری ہے، مجھے اپنی فائلز کو سائٹ پر رکھنا چاہیے تھا۔ اب اس کا کیا حل نکالا ہے میڈم صاحبہ آپ نے؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولا تھا۔ انہوں نے مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، مگر میرے پاس تو گھر جانے کے لیے بمشکل کرائے کے پیسے ہیں، اور سیلری بھی 2 دنوں کے بعد ملے گی۔ میں کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے اپنی لوکیشن بتائیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس نے کھلے عام آفر کی تھی، مگر یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ میڈم صاحبہ آپ کو سر کے ہاتھوں سے اپنی گردن بچانی ہے یا نہیں؟ جی مجھے بچانی ہے۔ تو پھر چلیں۔ وہ اسے لے کر اس کے گھر گیا تھا۔ وہاں سے اس نے اپنی فائلز وغیرہ اٹھائیں اور پھر 45 منٹ کے بعد وہ دوبارہ سے آفس کے اندر موجود تھی۔ تم کس کے ساتھ تھی؟ وہ فائل دیکھنے کی بجائے مصطفیٰ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور مشکوک نظروں سے اپنی منقوہ کو گھورنے لگا تھا۔ آپ کو اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ مجھے اپنی بیوی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مجھ سے اس طرح کا سوال پوچھیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ سوال میں تمہیں اپنی بیوی مان کر پوچھ رہا ہوں؟ تم اس آفس کے امپلائی ہو۔ اگر تم کوئی بھی انیتھیکل کام کرو گی تو اس سے میرے آفس کی ریپوٹیشن خراب ہوگی۔ اسی لیے مجھے ہر بات جاننے کا پورا حق ہے کہ آپ کس کے ساتھ آتی ہیں اور کس کے ساتھ جاتی ہیں۔ اتنا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس آفس میں آپ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کر سکتی ہیں۔ مس ماورا، وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتا ہوا غصے سے کہتا، اس کے تن بدن میں آگ لگا چکا تھا۔ جس دن آپ کو ایسا کچھ بھی محسوس ہوا اس دن میں کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اس آفس سے نکل جاؤں گی، لیکن فی الحال اس طرح کی بات مت کریں، ورنہ اس کے باقی کے الفاظ منہ ہی میں رہتے تھے، کیونکہ اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کر چکا تھا۔ ورنہ کیا؟ دوبارہ سے کہنا۔ ماورا نے خوف سے تھوک نکلا تھا۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا لی تھیں، وہ اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح پھر پر آ رہی تھی اور آزاد ہونے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا تو مصطفیٰ نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑ دی۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی۔ مصطفیٰ نے بعد میں اس کی فائل چیک کی، کوئی بھی غلطی نہیں تھی، سب کچھ بالکل پرفیکٹ تھا۔ یہ لڑکی کام تو اچھا کرتی تھی، مگر پھر بھی وہ اسے اس آفس میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس کو کیسے آفس سے باہر نکالوں؟ ہر طرح سے اس کو تنگ کر کے دیکھ چکا ہوں، اس کو ذلیل بھی کر چکا ہوں، مگر یہ لڑکی پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ وہ اپنی پیشانی کو بے چینی سے مسلتے ہوئے بولا۔ بچپن میں بھی چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے ماورا سب لوگوں کی ناپسندیدہ بن جائے۔ ایک بار اس نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ماورا کو اسکول چھوڑنے اور واپس لانے کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ انہیں ایک دم سے ہی اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہونے لگا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ دوسری طرف جب ماورا کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے ہنگامہ شروع کر دیا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا ہے، وہ مجھے ڈانٹتا ہے، میری سہیلیوں کے سامنے مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، مجھے وہ زہر لگتا ہے۔ اس کی باتوں کو خاطر میں نہ لیا گیا اور یوں محترم مصطفیٰ صبح اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے گیا۔ صبح کے وقت اس نے ماورا کا بیگ اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور اس کے لیے فکر مندی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ ماورا کو اپنے اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ صبح کے وقت اس کا اچھا رویہ دیکھ کر ماورا کا دل کافی حد تک سکون میں آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں شک موجود تھا
اسکول سے واپسی پر وہ اسے دوسرے راستے سے لے کر آیا تھا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ خاص راستہ ہے، یہاں سے ہم جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ تھوڑے آگے جا کر اس نے ماورا کو کہا، تم یہیں پر ہی رکو، مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ لیکن وہ واپس ہی نہیں آیا تھا۔ ماورا بے وقوفوں کی طرح اس کا انتظار کرتی رہی تھی اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ ان کے محلے کا ایک شخص جو اسی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ماورا کو دیکھ لیا۔ وہ اسے گھر لایا تھا اور اس کے بعد مصطفیٰ کی سب لوگوں کے ہاتھوں بہت زیادہ عزت افزائی ہوئی تھی۔ ماورا نے روتے ہوئے اس کی حرکت کے بارے میں سب کو بتایا تھا۔ تایا جان مصطفیٰ کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آئے تھے۔ اس کی پاکٹ منی بند ہو گئی تھی۔ کئی دنوں تک انہوں نے اس سے بات ہی نہیں کی تھی اور اس پر بھی وہ ماورا کو ہی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے ایسا سیکھا ہی نہیں تھا۔ آج جب اسے یہ بات یاد آئی تو اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یعنی بچپن سے ہی وہ اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کسی طرح سے اس چڑیل سے پیچھا چھڑوا سکے، مگر وہ چڑیل بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ کسی بھی طرح کا تعویذ آزمانے کے بعد وہ اسے دور نہیں ہو رہی تھی۔ شام کے وقت ان کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اس کے لیے پریزنٹیشن تیار کرنے کی ذمہ داری بھی محترمہ ماورا کے پاس تھی۔ مصطفیٰ کو لگ رہا تھا کہ وہ اسٹیج پر جا کر کنفیوز ہو جائے گی اور ساری پریزنٹیشن خراب کر دے گی۔ اس کی غلط فہمی اس وقت دور ہوئی تھی جب ماورا نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو انگیج کیا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سب اس کی طرف پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بولنے سے زیادہ سب اس کے چہرے پر فوکس کیے ہوئے تھے۔ ایک آدمی جو کہ بہت بڑا بزنس مین تھا اور مصطفیٰ کا پرانا پارٹنر تھا، وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکا۔ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ وہ ماورا کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ مصطفیٰ نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ سر، بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے آپ کو یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہماری جو بھی پارٹنرشپ تھی، میں آج اس کو کینسل کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ اس نے صرف یہی الفاظ کہے تھے اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ فاروق حیرت سے اس کی پشت کو گونڈنے لگا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ مصطفیٰ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس رات جب مصطفیٰ نے ساری ڈیلز اور سب کچھ کینسل کر دیا تو اسے دن میں تارے نظر آنے لگے تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس لڑکی کی تعریف کرنے کی اور اس کے بارے میں پوچھنے کی فاروق صاحب کو اتنی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ بعد میں وہ مصطفیٰ کی منتیں بھی کرتا رہا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ مصطفیٰ کو اس سے نقصان ہوا تھا، لیکن وہ اس کو اگنور کر گیا تھا۔ آخر وہ سب اس لڑکی کو کیسے گھوٹ سکتے ہیں؟ اس میں ایسا کیا ہے جو سب اس سے نگاہ ہی نہیں ہٹاتے؟ رات کے وقت وہ بے چینی سے بالکنی میں ٹہل رہا تھا۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس موجود تھا، مگر وہ اس جواب سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، لیکن وہ اسے اپنی بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ اسے اپنے اسٹینڈرڈ کا نہیں سمجھتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک مصطفیٰ کو اس کے نام کے تانے ملے تھے۔ وہ اس کالج میں ابھی ٹاپ کرتی تھی، یونیورسٹی میں بھی اس نے اپنا نام روشن کیا تھا۔ جب بھی اس کے بابا اس سے بات کرتے تھے تو ان کی زبان پر ماورا کا ہی نام ہوتا تھا۔ اسے ماورا کے نام کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ وہ سب سے بہت زیادہ چڑ گیا تھا اور اسے اس لڑکی کے نام سے ہی نفرت ہونے لگی تھی، جو اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گئے تھے۔ پھر بعد میں جب اس کی امریکہ کے لیے اسکالرشپ لگی تو ماورا کے نام سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ امریکہ میں اس کی ڈیزی نام کی لڑکی سے دوستی ہوئی تھی۔ ابھی تک ان دونوں کی دوستی ہی چل رہی تھی، مگر مصطفیٰ جانتا تھا کہ ڈیزی اس کی ذات میں دلچسپی لیتی ہے۔ ابھی تک اس نے ڈیزی کو کوئی بھی امید نہیں تھمائی تھی، اور جہاں تک ماورا کا سوال تھا تو جب وہ 8 سال کا تھا تو دادی جان نے ماورا سے اس کا نکاح کروا دیا تھا۔ تب بھی وہ چھوٹی سی لڑکی اس کو زہر لگتی تھی، کیونکہ وہ اپنی کلاس فیلو نمرا سے پیار کرتا تھا، اور اس نے سوچا ہوا تھا
وہ بڑا ہو کر اس سے شادی کرے گا، لیکن بعد میں اس کی اسٹینڈرڈ اور اس کا ٹیسٹ چینج ہو گیا۔ ماورا اس کے نام کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ وہ کسی طرح سے اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس سو کالڈ نکاح کو وہ مانتا ہی نہیں تھا، اور اس نے اپنے بابا کو بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک اس نکاح کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائیں۔ باسم کو بھی اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں اتنا سب کچھ معلوم نہیں تھا، اور ماورا کو بھی منع کیا گیا تھا کہ وہ آفس میں کسی کو بھی ان کے رشتے کے بارے میں نہ بتائے، ورنہ مصطفیٰ اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئے گا۔ شام کا وقت تھا، آفس ٹائم ہی ختم ہونے والی تھی جب باسم مسکراتا ہوا آفس کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا، جس نے بہت ہی زبردست بلو کلر کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور جیل کی مدد سے اپنے بال سیٹ کیے ہوئے تھے۔ آج وہ ایک بزنس پارٹی پر جا رہا تھا۔ وہ آج تو کمال لگ رہے ہو، باسم اس کی تعریف کرتا ہوا کرسی کھینچ کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا۔ خیر، مجھے تم سے ماورا کے بارے میں بات کرنی تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ انکل زبیر اسے بھی پارٹی میں لا رہے ہیں۔ یار، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ تمہاری کزن ہے اور تم لوگوں کی فیملیز کی آپس میں بہت اچھا تعلقات ہیں، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ نہ برا سلوک کیوں کرتے ہو؟ وہ تو اتنی کیوٹ اور معصوم سی بھی ہے۔ باسم ماورا کی ذات میں کافی زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مصطفیٰ نے غصے سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ میں اس لڑکی کا نام بھی نہیں سننا چاہتا ہوں، لیکن کوئی وجہ تو ہوگی۔ میں بلا وجہ ہی اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں۔ اب مجھ سے اس بارے میں کوئی بھی کوشچن نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میرا موڈ بہت خوشگوار ہے، اس کا کافی خراب نہ کرو۔ خیر، موڈ تو اس کا اس وقت ہی خراب ہو گیا تھا جب اس سے پتہ چلا کہ زبیر صاحب بھی ماورا کو اس بزنس پارٹی میں لا رہے ہیں۔ آخر کیا ضرورت تھی بابا کو یہ سب کچھ کرنے کی؟ ایک تو بابا کو بھی پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کو ہر جگہ پر آگے آگے پیش کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اس بار اگر اس نے وہاں پر کوئی بھی گڑبڑ کی تو میں اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بربرا رہا تھا۔ باسم غور سے اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ مصطفیٰ صاحب کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جس انسان سے آپ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، آخر میں اسی انسان سے آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس نے غصے سے شو پیس اٹھایا تھا، لیکن باسم اس سے پہلے ہی دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ شو پیس لڑکی کے دروازے کے ساتھ لگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ آج شام کے وقت تو میرے ساتھ نہیں چل رہے، آج میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حلق کے بل چلایا۔ باسم اپنے دانتوں کی نمائش کرتا ہوا ہنستا ہوا وہاں سے سائڈ پر ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب کو غصہ دلانا بہت ہی آسان تھا۔ اس کے بعد مصطفیٰ کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں اور ساری زندگی گزاروں گا، وہ بھی اس بیوقوف لڑکی کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے سے اچھا میں ساری زندگی کے لیے اکیلا رہ جاؤں۔ وہ نفرت سے اپنا سر جھٹک کر اپنا کوٹ اٹھاتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ رات کے وقت پارٹی میں بہت سی جانی پہچانی شخصیات اسے ملی تھیں۔ ان سب سے سلام دعا کرنے کے بعد جب وہ ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھا، تبھی اس کی نظر اپنی منکوہا ماورا پر پڑی، جو ایک کونے والی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کوئی شخص بیٹھا تھا، مصطفیٰ کی طرف اس کی پشت تھی، اسی وجہ سے وہ اس شخص کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ یہ کون ہے؟ ایک تو میں اس لڑکی کو سمجھاتا ہوں کہ لوگوں سے دور رہا کرا، آج کل کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ میری بات ماننے کی بجائے محترمہ ہر کسی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ کسی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یار مصطفیٰ، تم تو اچانک سے غائب ہی ہو گئے ہو۔ یہ جویریہ تھی، اس کی یونیورسٹی فیلو، وہ بھی اس کی طرح بزنس کی فیلڈ میں آ گئی تھی
اور کافی آگے آگے جا رہی تھی۔ جویریہ کو دیکھ کر اسے بالکل بھی خوشگوار حیرت نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر بیزاریت پھیل گئی تھی۔ ہاں، بس کام کی وجہ سے تھوڑا سا مصروف ہو گیا ہوں۔ وہ اسے پیچھے چھڑا کر وہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر جویریہ پھر سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اتنی بھی کیا مصروفیت کہ تم اپنے پرانے دوستوں کو بھول جاؤ؟ یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کتنی گہری دوستی نہیں تھی کہ میں تمہیں لنچ یا ڈنر پر انوائٹ کرتا پھروں، یا پھر میں تمہیں روز کال کر کے تم سے تمہارا حال چال پوچھوں۔ میرے پاس کرنے کے لیے اور بہت سے کام ہیں۔ بنا چاہتے ہوئے بھی روٹ ہو گیا تھا۔ ایکسکیوز می، کہتا ہوا اس کا ہاتھ جھٹکتا وہ محترمہ ماورا کی ٹیبل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماورا اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، اسی وجہ سے جان بوجھ کر اس کو اگنور کر رہی تھی۔ اس کے سامنے مسٹر شہریار صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جو بزنس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھا۔ انہوں نے اپنا بزنس نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اسٹیبلش کیا ہوا تھا۔ ارے مصطفیٰ صاحب، کیسے ہیں آپ کے پاس اتنی ٹیلنٹڈ امپلائی ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا نہیں؟ وہ دلچسپی سے بھرپور نظر ماورا پر ڈالتے ہوئے بولے تھے۔ ماورا بھی اب ان کی نظروں سے خائف ہونے لگی تھی۔ اس نے تو اپنے تاجان کے کہنے پر کام کی نوعیت کے حوالے سے شہریار صاحب سے بات کی تھی۔ ایک تو وہ عمر میں بھی کافی بڑے تھے، اور دوسرا وہ اپنی پرسنالٹی سے سوبر نظر آ رہے تھے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص ٹھرکی ثابت ہوگا۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پٹ تول رہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی مصطفیٰ وہاں پر آ گیا تھا۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے ماورا کو سائڈ پر جانے کے لیے کہا تو وہ ایکسکیوز کرتی ہوئی اپنے تایا جان کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ لیکن مصطفیٰ اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ ان سے بری طرح سے خائف ہو گئی تھی۔ وہ خوف اور کنفیوژن کے مارے اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی تھی۔ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو نویان سے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے۔ باسم کی آواز سن کر اس کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں اسے ڈرتی نہیں ہوں۔ اچھا، تو پھر آپ ان کی وجہ سے خوف سے تھر تھر کانپ کیوں رہی ہیں؟ اس کے کانپتے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سردی تھوڑی سی زیادہ ہے اسی وجہ سے۔ ارے محترم، آپ مجھے بتائیں، ابھی آپ کی سردی کا علاج کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا تھا اور محترمہ کے کندھوں کے اوپر رکھ دیا تھا۔ وہ اسے انکار کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ بھی سنے بغیر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ یا میرے اللہ، یہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے۔ کیا کروں؟ اس کو یہیں پہ رکھ دوں؟ نہیں، اتنا مہنگا کوٹ ہے، کہیں خراب نہ ہو جائے۔ اب اس کو پہننا ہی پڑے گا۔ ارے یہ باسم بھی نا میرا بہت ہی پیارا اور اچھا بچہ ہے۔ تایا جان نے جب اس کے کندھے پر باسم کا کوٹ دیکھا تو دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ وہ بھی بامشکل مسکرائی تھی۔ مصطفیٰ صاحب، جو کہ ابھی ایک دھچکے سے فارغ ہوئے تھے، جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی بیوی کے کندھے پر باسم کا کوٹ موجود تھا۔ اس کے اندر لاوا پھر سے ابلنے لگا تھا۔ آج تو واقعی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس کو میرے ہاتھوں سے ہی قتل ہونا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اس کے سر پہ جا کے کھڑا ہو گیا تو وہ مکمل انجان بن گئی تھی اور اسے نگاہیں چرانے لگی تھی۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ مصطفیٰ نے اس کے بازو پکڑ لی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ پارٹی ہو رہی ہے، وہاں پر باربیکیو لگائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر مجھے الو بنانا بند کرو۔ یہ کس کا کوٹ ہے؟ باسم کا ہے۔ مجھے سردی لگ رہی ہے تو اس نے میرے کندھوں پہ رکھ دیا۔ اس میں اتنی کون سی بڑی بات ہے؟ تم کب سے اتنی اوپن مائنڈڈ ہو گئی ہو کہ غیر مردوں کے کوٹ تم نے اپنے کندھوں پر رکھنا شروع کر دیے ہیں؟ وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک طرف آپ مجھے اپنی بیوی مانتے ہی نہیں ہیں اور دوسری طرف آپ میری ذات میں حد سے زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ دیکھیں مسٹر، میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دیتی ہوں۔ مجھے بھی تم سے بہت سی باتیں کلیئر کرنی ہیں۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا تھوڑا سا سائڈ پر لے کر چلا گیا تھا۔ ہاں بولو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ اس نے غصے سے دیوار پر ہاتھ رکھا تو ماورا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی
تم فی الحال مجھے کتنی زہر لگ رہی ہو. جب تک تو میرے نکاح میں ہو تب تک تمہیں میری بات ماننی ہوگی. نکاح ختم ہونے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گی. تم جو جی میں آئے وہ کر سکتی ہو. جب اس نکاح کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے تو میں کیوں سب لوگوں کے سامنے یہ ڈرامہ کرتی پھروں؟ اس نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا تھا. مجھے تو پتہ ہے. تمہیں پتہ ہے. کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بار تو میں تمہیں بہت ہی پیار سے اور سادہ سے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. لیکن اگلی بار اگر تم نے اس طرح کی کوئی بھی بے وقوفی کی تو مجھے تمہارے ساتھ سختی سے پیش آنا پڑے گا. وہ اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں پہ پھوڑوں سے چھوتا ہوا اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرنے لگا تھا. ہم کہاں پر جا رہے ہیں؟ تمہارے گھر. مگر تایا جان کو بچکچاتے ہوئے بولی تھی. ان کی فکر مت کرو، میں ان کو بتا دوں گا. وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا. اب کیا میں تمہارے لیے باہر نکل کر گاڑی کا دروازہ کھولوں؟ اس کے بعد تم بیٹھو گی؟ یہ فضول طرح کے چونچلے مجھ سے نہیں ہوتے ہیں. وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا. وہ ابھی آنکھوں میں آنسو لیے بھی بے یقینی سے اس ظالم انسان کو دیکھ رہی تھی. اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. کبھی تو اس کے ساتھ پیار سے پیش آتا تھا اور کبھی اس کے ساتھ انتہائی غصے والا ہو جاتا تھا. کبھی وہ یوں شو کرتا تھا جیسے اسے اس لڑکی کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور کبھی وہ ماورا کے ہر معاملے میں ہی ٹانگ اڑانے لگتا تھا. وہ ان ساری چیزوں سے کنفیوز ہو رہی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ انسان اسے چاہتا کیا ہے. اس رات جب وہ اپنے گھر واپس گئی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا. اس نے دیکھا کہ اس کی ماں جا رہی تھی. بابا کا تو آج سے 5 سال پہلے ہی ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا. کب سے لے کر اب تک اس کی کفالت تو اس کے تایا جان ہی کر رہے تھے. وہ ان کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی. اسی وجہ سے اس نے تایا جان سے ان کی کمپنی میں کام کرنے کی بات کی تھی. مگر اس کے تایا جان نے اسے اپنے بیٹے کی کمپنی میں بھیج دیا تھا، جو کمپنی کم اور دوزخ زیادہ معلوم ہوتی تھی. اسے لگتا تھا کہ وہ وہاں پر اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی. ہر کام اسے اپنے باس سے پوچھ کر ہی کرنا پڑتا تھا. ابھی بھی جب وہ گھر گئی تو اپنی ماں کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. امی، مجھ سے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا ہے. میری ہمت جواب دے چکی ہے. مجھے اس انسان سے تعلق ختم کرنا ہے. ارے کیا ہو گیا ہے؟ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ان کو لگ رہا تھا کہ ماورا کی اپنی کسی سہیلی سے لڑائی ہو گئی ہے، کیونکہ اکثر وہ اپنے دوستوں سے لڑ کر آتی تھی اور اسی طرح سے اپنی ماں کے گلے لگ کر روتی تھی. بہت ہی چھوٹے دل کی مالک تھی. بے وقوف بھی تھی. اسے زمانے کی چالاکیوں کے بارے میں نہیں پتا تھا. جو بھی اسے پیار سے بات کرتا تھا وہ اس کو اپنا دوست سمجھ لیتی تھی. جب اس نے اپنی ماں کو مصطفیٰ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا. کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تمہارا اس سے نکاح ہو چکا ہے، اور نکاح کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے آسانی سے توڑ دیا جائے. بہت جلد تمہاری اس سے دھوم دھام سے شادی ہو جائے گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ کبھی بھی مجھے رخصت کر کے لے کر نہیں جائے گا. وہ بہت جلد مجھے طلاق دے دے گا. میں چاہتی ہوں کہ اس کے طلاق دینے سے پہلے میں اسے کھلا لے لوں، کیونکہ تکلیف میں برداشت نہیں کر پاؤں گی. امی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رونا ڈالا ہوا ہے تم نے؟ نمرا سو رہی ہے، ذرا بھی لحاظ نہیں ہے تم ماں بیٹی کو. کہیں بھی شروع ہو جاتی ہوں. دراصل وہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت اپنی ماموزاد کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی جب اس کی مہمان نے اس کے سر پر آ گئے اور غصے سے اسے ڈانٹنے لگے. اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی. پچھلے 5 سالوں سے وہ اپنے ماموں جان کے گھر میں ہی رہ رہی تھی. حالانکہ اس نے اپنی امی کو کہا بھی تھا کہ ہم الگ سے کرائے کا گھر لے لیتے ہیں. ابھی تو میری نوکری بھی لگ گئی ہے، ہم سب کچھ آسانی سے افورڈ کر لیں گے. مگر اس کی ماں نے منع کر دیا تھا. آج کل زمانہ ٹھیک نہیں تھا اور وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے. دوسری طرف جب محلے والوں کو اس بارے میں پتہ چلتا تو وہ بھی 100 طرح کی باتیں بناتے.
اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ان کی بیٹی کی ذات کے بارے میں ایک لفظ بھی کہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بھابھی کے طعنے سننے کو ہی قدر بہتر جانا تھا۔ زبیر صاحب نے انہیں اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا، مگر ماورا نے انکار کر دیا تھا۔ وہ وہاں پر اس انسان کا ہر روز سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ جب اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے بیڈ پر گر گئی تھی۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ باقاعدہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ وہ انسان کیوں میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر اس نے میرے ساتھ تعلق ختم کرنا ہے تو ابھی کر کیوں نہیں دیتا کہ اس نے مجھے سولی پر لٹکایا ہوئے؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ مصطفیٰ کا منہ نوچ ڈالے۔ اسے آج اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ اپنے بیہیویئر سے اس کو کنفیوز کر رہا تھا۔ ابھی اس نے رونے کا شغل ختم کیا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ اسی جلاد کے نمبر سے ہی کال آ رہی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کال اٹینڈ کر لی۔ دوسری طرف جب مصطفیٰ نے اس کی روتی ہوئی آواز سنی تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا آپ رو رہی تھیں؟ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ رات کے اس پہر آپ نے کیوں مجھے کال کی ہے؟ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ شریف لڑکیوں کو رات کے اس پہر کال نہیں کرنی چاہیے۔ آپ میرے باس ہیں، لیکن آفس کی حد تک۔ دوبارہ رات کے پہر مجھے کال مت کیجیے گا، ورنہ تایا جان سے آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے میں نے اپنی بیوی کو کال کی ہے، کسی غیر عورت کو نہیں، وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور اس کے دل میں ایک بیٹ بھی مس ہوئی تھی۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، نکاح نامہ تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ مصطفیٰ نے اس وقت اپنے سامنے نکاح نامہ رکھا ہوا تھا جس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ محترمہ ماورا صاحبہ مصطفیٰ صاحب کی زوجہ محترمہ ہیں۔ میں اس نکاح نامے کو بھی نہیں مانتی۔ یہ نکاح اس وقت ہوا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی، تب مجھے اچھے اور برے کی تمیز نہیں تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری زندگی میں سب سے برا انسان بات کرتے کرتے وہ چپ ہو گئی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں تم مجھے ہی کہوں گی۔ خیر میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کیا تھا کہ کل سے تمہیں آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں پر آؤ اور سب لوگ تمہیں گھور گھور کر دیکھیں۔ او ہیلو محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے مجھ پر اس طرح کی پابندیاں لگائیں، اور دوسری بات یہ ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میری زندگی میں اتنی توجہ دیں۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اس کی ہمت پر اش اش کر اٹھا تھا۔ چھوٹی لڑکی، لگتا ہے کہ تمہیں اب قابو کرنے کا وقت آ گیا ہے، یہ کہہ کر اس نے اطمینان سے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا دی تھی۔ سامنے ہی باسم بیٹھا ہوا تھا جو مالٹوں کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ کیا خود کو گھورتا پا کر مصطفیٰ نے غصے سے کہا، کیا تم کوئی بھی بات اطمینان سے نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا ریلیکس ہو کر بات کیا کرو۔ قسم سے اس طرح سے بولتے ہو یوں لگتا ہے جیسے تمہارے اندر کوئی جن حاضر ہو گیا ہو۔ اسی وجہ سے میں کہوں کہ وہ لڑکی تم سے اتنا دور کیوں بھاگتی ہے؟ تمہاری شخصیت ہی ایسی ہے کہ کسی بھی عورت کا تمہارے ساتھ 2 منٹ کے لیے بھی گزارا کرنا ناممکن ہے۔ تم مجھے ذرا ایک بات تو بتاؤ۔ وہ ذرا سا آگے کو جھکا تھا۔ باسم بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تو میری سائڈ پر ہو یا پھر اس لڑکی کی سائڈ پر؟ وہ لڑکی مجھے ہر طرح سے معصوم نظر آتی ہے۔ ساری غلطی تمہاری اپنی ہے، تم خود ہی سمجھ نہیں پا رہے تم چاہتے کیا ہو۔ اگر تو تم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے تو ابھی اسے اپنی زندگی سے نکال دو، بے دخل کر دو۔ میں بابا کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہوں۔ اسے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، تو مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ مصطفیٰ، یہ باتیں میں بھی جانتا ہوں کہ تم بچپن سے ہی اپنی منمانی کرتے ہوئے آئے ہو۔ تم کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اگر تم اس نکاح کو ختم کر دیتے ہو تب بھی تمہارے بابا زیادہ احتجاج نہیں کر پائیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لیتے ہو، اس لڑکی کو پسند کرتے ہو، تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔
تم چاہ کر بھی اس سے دور نہیں جا پا رہے ہو۔ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، بہتر یہ ہے کہ اپنی زبان بند رکھو۔ دوبارہ مجھے اس طرح کے مشورے مت دینا، ورنہ میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا لمبے لمبے ڈگ پڑتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ باسم کندھے اچکاتا ہوا دوبارہ سے فروٹ کے ساتھ انصاف کرنے لگا تھا۔ یہ بات تو مصطفیٰ نے بھی نوٹ کی تھی کہ اب وہ اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ پہلے وہ اس سے دور تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں سوچتا تھا، لیکن اب جب وہ آفس میں اس کے سامنے ہی رہتی تھی اور وہ اس کی پرسنالٹی سے، اس کے مزاج سے کافی حد تک واقف ہو چکا تھا، تو اسے یہ لڑکی اچھی لگنے لگی تھی۔ اس میں صرف ایک ہی خامی تھی کہ وہ ان کی طرح ہائی کلاس سوسائٹی سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ اس کے ماموں جان ایک متوسط طبقے کے تھے، لیکن اگر اس کے باپ کے حوالے سے اس کو پہچانا چاہتا تو وہ بہت ہی امیر تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ تائی جان نے اس کے عادت سے زیادہ شیئرز پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بات نہ صرف ماورا سے بلکہ اپنے بیٹے سے بھی چھپائی ہوئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں مصطفیٰ کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اپنے بابا کے آفس میں چلا گیا۔ یہ شیئرز تو ماورا کے نام ہیں، پھر آپ نے انہیں اپنی کسٹڈی میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ یار وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اسے کسی چیز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں خود سنبھال لیتا ہوں۔ بابا یہ غلط ہے، آپ کو یہ شیئرز اس کو واپس کرنے ہوں گے۔ اسے ماورا کے لیے واقعی میں بہت دکھ ہو رہا تھا، اور آج اس پر یہ راز بھی آشکار ہوا تھا کہ جس بزنس کا وہ بے تاج بادشاہ بنا ہوا تھا، اس میں آدھے سے زیادہ کردار تو ان شیئرز کا تھا جو ماورا کے تھے۔ اب وہ ماورا کو پہلے کی طرح تنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ کافی حد تک اس کی ذات میں انٹرسٹ لینے لگا تھا۔ وہ مضبوط کردار کی مالک لڑکی تھی، اسے اپنی باؤنڈریز کے بارے میں پتہ تھا۔ اسے اس چیز کا بھی اندازہ تھا کہ کس سے کس حد تک بات کرنی ہے اور کس کو کتنی اوقات میں رکھنا ہے، لیکن مصطفیٰ اس سب کے باوجود بھی ڈرتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی معصوم سی بیوی کو جھوٹے جھانسے میں پھنسا دے۔ اس دن جب وہ اپنی کسی کولیگ کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہے تھے تو مصطفیٰ جل بھن کر اس جگہ پر پہنچ گیا تو اپنے کولیگ کو اس نے اچھا خاصا ذلیل کیا تھا، اور غلطی بہت ہی پرانی تھی جسے وہ منظر عام پر لے کر آ گیا تو ماورا کو بھی اس کولیگ کے لیے دکھ ہو رہا تھا۔ آپ کو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لگتا ہے کہ تمہیں بھی ایک ڈوز چاہیے، مصطفیٰ نے جب تیکھے لہجے میں کہا تو وہ خسیانی سی ہنسی ہنستے ہوئے سائڈ پر ہو گئی تھی۔ اب اس نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا تھا۔ آفس کے ساتھ ساتھ اب وہ کمپیٹیٹیو ایگزام کی بھی تیاری کرنے لگی تھی۔ اس کا بہت جلد CSS دینے کا ارادہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بڑی پوسٹ پر جائے۔ وہ زور و شور سے اپنی تیاریوں میں مصروف تھی اور اپنی زندگی میں کافی حد تک مگن ہو گئی تھی۔ اب وہ مصطفیٰ کے حوالے سے بھی زیادہ ٹینشن نہیں لیتی تھی، اس نے سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ دن رات اسی کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں آئی ہوئی سب عورتوں کا ماورا کے ساتھ موازنہ کرتا تھا، اور ہر بار ماورا اسے باقی سب عورتوں سے بہتر معلوم ہوتی تھی۔ اس پر یہ بھی راز آشکار ہو گیا تھا کہ واقعی میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کو پرپوز کرے گا اور اس کے ساتھ اپنی ہونے والی مس انڈرسٹینڈنگز کو بھی کلیئر کرے گا۔ اگر آپ فری ہیں تو کیا آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ آفس سے باہر نکل رہی تھی جب مصطفیٰ اس کے ہم قدم ہو کر چلنے لگا۔ پہلی بار وہ اسے اجازت دے رہا تھا۔ ماورا کو جھٹکا لگا تھا، ورنہ وہ اس پر ہمیشہ اپنا حکم مسلط کرتا تھا۔ نہیں، میں مصروف تھوڑی سی، آج تو نہیں چل سکتی۔ اگلے ہی لمحے اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی، کیونکہ مصطفیٰ نے اس کی بات ماننے کی بجائے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے کر بڑھ گیا تھا۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا اور ہر طرح سے اپنا حق جتاتا بھی تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟
ماورا نے اپنی لال ہوتی ہوئی کلائی کو دیکھتے ہوئے دانت پیستے ہوئے سوال کیا تھا۔ جب میں تم سے پیار سے پوچھ رہا تھا تو کیوں مجھے انکار کیا؟ ظاہر سی بات ہے مجھے اپنے پیپرز کی تیاری کرنی ہے۔ اتنے امیر شوہر کے ہوتے ہوئے تمہیں چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہارا بہت دل چاہ رہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں کوئی سیٹ خرید کر دے دوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے حرام راس نہیں آتا ہے اور نہ ہی مجھے حرام کھانا پسند ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف موڑ لیا تھا۔ ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں، آج کل تم کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگی ہو۔ اب تم پہلے کی طرح مجھ سے ڈرتی بھی نہیں ہو۔ یہ ساری باتیں مصطفیٰ کو تنگ کر رہی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے؟ اگر کوئی اور ہے بھی تو آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ مصطفیٰ اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ ان دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ مس ماورا، بلکہ مسز مصطفیٰ، ہر بار بدتمیزی قابل برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ پیار سے پیش آ رہا ہوں تو اس کو فار گرانٹیڈ لینے کی بجائے آپ اس کو اپنے لیے غنیمت جانیں۔ ماورا ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا میں کوئی کھلونا ہوں جس کے احساسات جذبات ہی نہیں ہے؟ جب آپ کا دل چاہا آپ نے میرے ساتھ کھیل لیا اور جب دل چاہا مجھے دور پھینک دیا۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی تھی اور پھر اچانک اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آنسو مصطفیٰ کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے ماورا کو ہاتھ لگانا چاہا تو اس نے مصطفیٰ کا ہاتھ دور جھٹک دیا تھا۔ میرے پاس مت آئے، آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ مجھے کتنے زہر لگتے ہیں۔ آپ کے اس رویے سے میں بہت زیادہ تنگ آ چکی ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں تکلیف دی ہے اور میں تم سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور آج میں تمہارے سامنے اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں چاہ کر بھی تم سے دور نہیں ہو پا رہا۔ تو میرے دل و دماغ پر سوار ہو گئی ہو۔ تمہارے علاوہ مجھے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا ہے۔ پہلے تمہاری بے وقوفیاں، تمہارا بولا پن مجھے زہر لگتا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ مجھے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی آپ کو قبول نہیں کروں گی۔ گاڑی روکے، اس نے چلاتے ہوئے کہا تو مصطفیٰ نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ اگر وہ ضدی تھی تو مصطفیٰ مہان ضدی تھا۔ یہ کیا بدتمیزی! آپ اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ جب تک تم مجھے کوئی پازیٹیو آنسر نہیں دو گی تب تک میں اسی سپیڈ سے گاڑی چلاؤں گا۔ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو دونوں ایک ساتھ ہی جنت جائیں گے۔ حرام موت والے جنت نہیں بلکہ جہنم کا ٹکٹ کٹواتے ہیں۔ مجھے آپ پر ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ پرینک کر رہے ہیں۔ جب تک مجھے آپ پر یقین نہیں آ جاتا تب تک میں آپ کو کوئی بھی سالڈ آنسر نہیں دے سکتی ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں یقین دلانے کا بندوبست بھی میں کر چکا ہوں۔ اگلے دن وہ اپنے تایا جان کو لے کر ماورا کے گھر آیا تھا اور اس نے رخصتی کے لیے بھی ڈیٹ مانگی تھی۔ ماورا دھیمے سے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تایا جان جانے سے پہلے اسے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ میرا بیٹا چاہ کر بھی تم سے دور نہیں جا سکتا ہے اور ہمارا پلان کام کر جائے گا۔ دیکھو کیسے وہ تمہاری طرف کھینچا چلا ہے۔ مگر بیٹا اس پلان کی وجہ سے وہ مجھے برا سمجھنے لگا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ تمہارے شیئرز اپنے قبضے میں کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تایا جان میں ان کو بعد میں کلیئر کروں گی، لیکن مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے فار گرانٹیڈ لیں گے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اسے میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی اور تایا جان کی پلاننگ تھی۔ وہ دونوں اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس سب میں باسم بھی زور و شور سے حصہ لے رہا تھا۔ اسے تو پہلے ہی دن شک ہو گیا تھا جب اس نے ان دونوں کی باتیں سنی تھی۔ اس کا باس اپنی امپلائی پر سختی کر رہا تھا کہ تم مجھ سے آفس میں نہیں آؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگ تمہیں بری نظر سے دیکھیں۔ یہ سب سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ ان دونوں میں کچھ ہے۔ بعد میں اس نے زبیر صاحب سے کنفرم کیا تو اسے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا۔ وہ ان دونوں کے لیے بہت خوش تھا۔ مصطفیٰ واقعی میں ماورا سے شدید محبت کرنے لگا تھا۔ وہ بہت ہی دھوم دھام سے بارات لے کر آیا تھا، لیکن شادی کے دن اس نے محترمہ کے چہرے پر گھونگھٹ ڈلوایا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی
اس کے علاوہ کوئی اور اس کو دیکھ کے اس کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو بھی تھا۔ منہ دکھائی کے طور پر اس نے شیئرز محترمہ کے حوالے کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ بہت ہی پیارا گولڈ کا بریسلیٹ اس کی کلائی پر پہنایا تھا۔ وہ ابھی تک کنفیوز دیکھ کے وہ بے اختیار بول پڑا، کیا تمہیں ابھی تک میرے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا؟ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو گھورتی رہی تھی اور پھر دھیمے سے انداز مسکراتے بولی، میں نے یہاں پر یقین کر لیا ہے، شاید میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہے۔ یہ الفاظ اس نے اپنے دل ہی دل میں کہے تھے۔ کہیں نہ کہیں اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ واقعی اس کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر چکا ہے اور واقعی ماورا کو دل و جان سے قبول کر چکا ہے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی اور بہت زیادہ کنفیوز بھی ہو رہی تھی، جبکہ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے اسے بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ ابھی تو بہت سے حساب کتاب بھی باقی تھے۔ ماورا نے گفتگو کا آغاز کیا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے منمناتے ہوئے کہا، پہلے تو آپ نے حساب کتاب برابر کرنے۔ وہ شرارتی انداز میں کہتا اس کی طرف بڑھاتا جو کہ خود میں سمٹنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بہت ہی پیار سے چھوٹی سی لڑکی کو اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔